अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 अगस्त 2025 28 सफ़र 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। अल्लाह ताला ने कलमे तय्यबा की मिसाल कैसे बयान फरमाई है। वो एक पाकीज़ा दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान में है। वो अपने रब के हुक्म से हर वक्त अपना फल देता रहता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। जब उसका माना दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो दिल को सुकून मिलता है, नफ्स मुतमईन होता है और रूह को करार आता है, इससे शरह सद्र होता है और फराखी कल्ब हासिल होती है। यह कलिमा जिंदगी की दौड़ धूप में गमजदों के लिए सुकून और खौफजदों के लिए अमान है। यह दिलों पर तरह झोंका बनकर चलता है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा, और जो दिल अक़ीदे तौहीद से लबरेज हो वह तकदीर पर मुतमईन रहता है और इस दुनिया के उतार चढ़ाव के वक्त पुरसुकून रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका एक अजीम माबूद है जिसके यहाँ हर चीज़ एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त यह दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम। लिहाजा जिक्र करते हुए इस कलमे को अपनी ज़बानों पर जारी रखो और यकीन रखते हुए अपने दिलों को इससे लबरेज कर लो। अहम निकात के बाद आइए मुकम्मल खुतबा का तर्जुमा समाअत फरमाएँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद तलब करते हैं और उससे मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्सों की बुराइयों और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह लेते हैं। जिसे वह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वह गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगाहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पा ली। अम्मा बाद, मुसलमान भाइयों, तक़वा ही नसीहतों की असल और उसका निचोड़ है, और इसी से आरज़ुओं तक पहुँचा जाता है और उन्हें हासिल किया जाता है। यही मामले की जड़ और उसकी ज़माम है और यही उसका आगाज़ व अंजाम है। सआदतमंद वो है जो हमा वक्त उसका पोशाक ज़ेबतन किए रहे। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए। मोमिन मर्द व ख़वातीन, अज़ीम तरीन चीज़ जिससे दिल माला माल और सीने आबाद हों, जिससे ज़बान तर हों और जिनके तकाज़ों के मुताबिक आज़ा अमल करें, कलमा इखलास व तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। यह वह कलमा है जिसकी गवाही खुद अल्लाह ने अपने लिए दी और जिस पर अपने सबसे अफजल मखलूक को गवाह बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अदल को कायम रखने वाला है। उस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यह अजीम तरीन, सबसे बड़ी, सबसे आदिलाना और सबसे सच्ची शहादत है जो अजीम तरीन गवाह की तरफ से है और अजीम तरीन चीज़ की गवाही है। यह वह कलमा है जिससे ज़मीन व आसमान कायम है, जिसकी वजह से तमाम मखलूक़ात पैदा की गईं। इसी के साथ अल्लाह ने अपने तमाम रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल की, शरीयतें मुकर्रर की। इसी की वजह से मीज़ान नसब की जाएगी और इसी की वजह से नाम अमाल बनाए गए। इसी पर क़िबला मुकर्रर हुआ और दीन की बुनियाद रखी गई। यह इस्लाम का कलमा
اور سلامتی کے گھر یعنی جنت کی کنجی ہے، اور یہ تمام مکلف بندوں پر اللہ کا حق ہے، اور اسی کے سلسلے میں اگلے پچھلے تمام لوگوں سے سوال ہوگا۔ اس عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چاہے مخلوقات کی نظر میں وہ کتنا ہی عظیم ہو اور اس کا مقام کتنا بھی بڑا ہو، اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت صرف اسی کی جائے گی جو کامل و مطلق ربوبیت سے متصف ہو، اور ایسا صرف اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ذات و صفات اور افعال و اسماء میں کمال مطلق ہے، اور اس کے سوا جو کوئی بھی ہے اس میں کمزوری، حاجت مندی، ضرورت اور مجبوری پائی جاتی ہے۔ اس لیے صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق اور اس کا اہل ہے اور کوئی نہیں۔ اور جب ہم اس جلیل القدر معنی اور وسیع اثرات کے حامل کلمہ کے عظیم مفہوم پر غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ صرف اس سے ہی انسان کو آزادی حاصل ہو سکتی ہے، اور صرف اسی سے ہر مخلوق کی بندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مومن تنہا عبادت کے مستحق ایک معبود کا اقرار کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں۔ چنانچہ غیر اللہ کے لیے نہ دل جھکتا ہے اور نہ جسم، اور آدمی صرف اپنے خالق و مولا کی عبادت کرتا ہے، وہ عظیم ذات جس کے سامنے جبینوں کے جھکنے سے پہلے دل جھکتے ہیں، اور جس کی الوہیت و ربوبیت کا ورد زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ یہ ایک جامع کلمہ ہے جو ان معانی کو شامل ہے جنہیں لے کر تمام رسول آئے اور اللہ کی طرف سے پہنچایا کہ ربوبیت و الوہیت ویسے ہی ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے متلازم ہیں جیسے شاخیں باہم جڑی ہوئی اور پلکیں ہم آہنگ ہیں۔ ربوبیت الوہیت کو مستلزم ہے اور الوہیت ربوبیت کو شامل ہے۔ اسی طرح یہ گواہی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اس گواہی کو بھی مستلزم ہے کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بنابری لا الہ الا اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ وہ معبود ہے جو انتہائی محبت و تعظیم کا مستحق ہے، اور اللہ کی بندگی اور محبت پوری نہیں ہوگی مگر اس چیز کی محبت سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرنے سے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ کسے پسند کرتا ہے اور کسے ناپسند، اسے جاننے کا راستہ صرف وہ رسول ہیں جو اس کی پسند اور ناپسند کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع کیا جائے گا اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے رک جایا جائے گا۔ یوں اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تصدیق اور پیروی کو لازم ٹھہری۔ اور جب جنت سدا رہنے والی نعمتوں کا گھر بلند مقام اور بیش قیمت ہے تو اس کی قیمت یہ عظیم و بلند کلمہ ہے، اور یہ اس وقت جب اس کے معانی دلوں میں بیٹھ جائیں اور دل اس کے آب شیریں سے سیراب ہوں اور اس کی روشنی سے روشن ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نہیں جو دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے لگ رہا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث میں تیری شدید رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے دن میری سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام وہ ہوگا
جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت میں برکتوں سے نوازے، تقوی کو ہمارے لیے توشہ اور ڈھال بنائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے سنا، اور میں اللہ عظیم سے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد کے لائق ہے اور ثنا کا مستحق ہے، بے انتہا عطا فرمانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ایسی حمد جو مسلسل ہو، جس کا پھل میٹھا ہو اور جس کی روشنی چمکتی رہے، اور درود و سلام نازل ہو سید الانام اور خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل اور ان کے برگزیدہ صحابہ اکرام پر۔ اما بعد، اے مومن مرد و خواتین، کلمہ توحید و اخلاص محض ایک گزر جانے والا کلمہ نہیں جس سے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور جسے زبانیں دہراتی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اثرات عظیم ہیں، اور ایسا پھلدار درخت ہے جس کے پھل لذیذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے جہاں زندگی کے بوجھ سے تھکی ہاری روحیں اپنا بار اتارتی ہیں تو وہ انہیں اپنے پھل دیتا ہے اور ان پر اپنے سائے پھیلاتا ہے۔ جب اس کا معنی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے، جس سے شرح صدر ہوتا ہے اور فراخی قلب حاصل ہوتی ہے۔ تیز رفتار اور کثرت سے بدلنے والے اس زمانے میں، جس میں برے اور پریشان کن اثرات کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، یہ کلمہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں غمزدوں کے لیے سکون اور خوفزدوں کے لیے امان ہے۔ یہ دلوں پر اس طرح جھونکا بن کر چلتا ہے جیسے گرمی کے دن میں ٹھنڈی ہوا، اور جو دل عقید توحید سے لبریز ہو وہ تقدیر پر مطمئن رہتا ہے اور اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کے وقت پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا ایک عظیم معبود ہے جس کے ہاں ہر چیز ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ لہذا ذکر کرتے ہوئے اس کلمے کو اپنی زبانوں پر جاری رکھو اور یقین رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو اس سے لبریز کر لو۔ سنو، جمعہ کے دن اور دیگر دنوں میں ہمیشہ کثرت سے درود و سلام بھیجو مخلوق میں چنیدہ اور انسانوں کے سردار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما، اور ان کی آل اور ان کے معزز صحابہ اکرام پر، اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والے تابعین پر، اور اپنے فضل سے ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل فرما۔ اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل و خوار کر، اور اس بابرکت ملک کو محفوظ و مامون رکھ اے رب العالمین، اور اس حفظ و امان کو تمام مسلم ممالک کے لیے عام کر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کی آگوش اور مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ اے اللہ، اس کے حکمرانوں، علماء اور اس کے عقیدے، اس کے مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی اور اس کے امن کے محافظوں کی نگرانی فرما، اور ان سب کی جو حرمین شریفین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے زائرین کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمراں
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے امین ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان دونوں کو اپنی خاص نگرانی میں محفوظ رکھ، انہیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کا غلبہ ہو، ان کی دینی اور دنیاوی معاملات میں مدد فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اور انہیں حرمین شریفین، ان کے زائرین اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت پر بہترین، بھرپور اور مکمل اجر عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام ممالک کو محفوظ رکھ، ان سبھی کے حالات درست فرما دے، اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے معاملات خود سنبھال لے، اور انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اللہ کے بندوں اپنے رب کے فضل کو اس کا شکر ادا کر کے برقرار رکھو، اور اس کی پیروی کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، اس کے ذکر اور دعا سے اپنی زبان تر رکھو۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923525202007 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔